अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाज़रीन, आज पाकिस्तान की तारीख का इंतहाई अहम दिन है क्योंकि 15 साल बाद पाकिस्तान को 54 इस्लामी ममालिक की सरबराही का मौका मिला है, जिससे ज़ाहिर है दुश्मनों खासकर हिंदुस्तान की अगर बात करें तो जिसने इस कॉन्फ्रेंस को सबूताश करने के लिए काफ़ी कोशिशें भी की, उनको काफ़ी तकलीफ पहुँची है। इस वक्त 48 रुकन ममालिक के वज़राए ख़ारिजा और मंदोबीन इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं। इस्लामोफोबिया, हिजाब, मसले कश्मीर और फ़लस्तीन जो हैं वो इस एजेंडे में सर फ़हरिस्त हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से OIC कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही सेशन से खिताब भी किया गया। इसके साथ साथ सेक्रेटरी जनरल OIC, सऊदी वज़ीर ख़ारिजा और दीगर मंदोबीन ने भी इस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। ये कॉन्फ्रेंस मौजूदा अगर आलमी मंजरनामा देखा जाए, आलमी तनाजुर देखा जाए तो इंतहाई अहमियत की हामिल है। लेकिन ये कॉन्फ्रेंस एक ऐसे माहौल में मुनक्किद की गई है पाकिस्तान के अंदर जब पाकिस्तान में सियासी जो इंतशार है वो इस वक्त उरूज पर है और कॉन्फ्रेंस के मेज़बान ज़ाहिर इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी असम्बली में पेश हो चुकी है और मुल्क इस वक्त शदीद सियासी तनाव का सा आलम है। और फिर इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से ज़ाहिर है बड़े गैर जिम्मेदाराना बयानात भी सामने आए हैं। बिलावल भुट्टो साहब ने कुछ दिन पहले इस कॉन्फ्रेंस को लेकर क्या बयान दिया, सुनिएगा ज़रा, फिर इस बात करते हैं। आप कानून का खिलाफ वर्जी करेंगे, आप आईन का खिलाफ वर्जी करेंगे और हमारा अदम एतमाद का मोशन नहीं लेकर आएंगे। अगर स्पीकर नेशनल असेंबली मंडे तक दुआ करके फातिहा पढ़ के अदम एतमाद का मोशन पेश नहीं करता तो फिर मेरा तजवीज़ मेरा पार्टी को, अपोजिशन जमातों को ये होगा कि हम उस हॉल से नहीं उठेंगे और हम देखते हैं कि आपका OIC कॉन्फ्रेंस कैसे होता है। अब नाज़रीन, सवाल ये है कि इन हालात में दुनिया भर के इस्लामी ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर ख़ारिजा की पाकिस्तान आमद क्या पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को बेहतर बनाने में मदद दे सकेगी? ये जो सियासी इंतशार है इसके इम्पैक्ट क्या होंगे? और फिर OIC कॉन्फ्रेंस का मुनक्किद होना 15 साल में पाकिस्तान 15 साल के बाद पाकिस्तान के अंदर ये पाकिस्तान के लिए कितने एजाज़ की बात है और उसके क्या आउटकम हो सकते हैं? सारी सूरत हाल पर तफसील से बात करेंगे। बात करने के लिए प्रोग्राम के पहले हिस्से में क्या है सीनियर डिफेंस एनालिस्ट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब ने। थैंक यू सो मच जनरल साहब आपके वक्त का। जनरल साहब, एक ऐसे वक्त में ज़ाहिर आलमी जो मंजरनामा है वो भी आपके सामने है, रूस यूक्रेन की जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है, मसले फ़लस्तीन है, कश्मीर है, फिर इस्लामोफोबिया के हवाले से ज़ाहिर एक ज़बरदस्त कामयाबी भी हासिल की पाकिस्तान ने। ज़ाहिर इसमें OIC का भी किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल रहा है। कैसे देखते हैं सर, पाकिस्तान इस कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करने जा रहे हैं, कितनी अहमियत की हामिल है ये कॉन्फ्रेंस? जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए ये बात नहायत काबिल फ़ख्र है और हर पाकिस्तानी को इसके ऊपर फ़ख्र करना चाहिए, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी पॉलिटिकल एफिलिएशन से हो, क्योंकि ये पाकिस्तान का मामला है, ये कोई इंटरनल पॉलिटिक्स से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। और इसमें जो चंद एक बड़ी बड़ी बातें हुई हैं आपने जिक्र किया जिनका, उसके अलावा मैं ये बताना चाहूँगा कि एक तो आप ये देखिए कि अगर चीनी वज़ीर ख़ारिजा आते हैं और इस फ्लोर के ऊपर सबसे खिताब करते हैं, ये इतनी बड़ी बात है। अब यूँ समझें कि ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान अपनी खारजा पॉलिसी का रुख बदल रहा है, बल्कि उसकी लीडरशिप में जो उम्मत है वो भी सोच रही है कि शायद पाकिस्तान का रुख दुरुस्त है। अदरवाइज आपको पता, लोग बुरा मनाते या वो इसको अच्छा ना समझते, ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। उसके अलावा जो साइड लाइन्स पर मीटिंग्स हुई हैं वज़ीर आज़म के साथ, वज़ीर ख़ारिजा के साथ, आर्मी चीफ के साथ, और जिन लोगों ने ये मीटिंग्स की हैं और जो उसके बाद स्टेटमेंट्स निकली हैं वो बहुत ही खुशाइंद है और रीइंफोर्स करती हैं इस बात को कि पाकिस्तान जिस नहज पे जा रहा है वो बिल्कुल सही रास्ता है और पाकिस्तान की कुव्वत में इजाफा करने वाला रास्ता है। तो मेरा ख्याल ना सिर्फ ये कि ये काबिल फ़ख्र तो है ही, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसके जो असरात हैं वो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान के में बहुत अच्छे होंगे। एक चीज का मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा जो मैं समझता हूँ थोड़ी मिस है इस सारे मामले में, और वो है अफगानिस्तान के वक्त का ना शामिल होना। ये दुरुस्त है कि चूंकि दुनिया उनको तस्लीम नहीं करती तो शायद वो मेन मीटिंग में उनके वज़ीर ख़ारिजा शामिल नहीं हो सकते थे और इसीलिए शायद उन्होंने बुरा मनाया कि उनको इनवाइट नहीं किया गया। इनवाइट किया गया होगा उनके वक्त को, लेकिन अगर वो आ जाते तो साइड लाइन्स के ऊपर उनकी जो मीटिंग्स हैं बहुत कारआमद साबित होती
کیونکہ ان کو ابھی بھی یہ شکایت ہے کہ اتنے اسلامی ممالک ہیں، نہ تو طریقے سے ان کی سپورٹ ہو سکی، نہ ہی ان کو انہوں نے ریکگنائز کیا. تو ادروائز میں کہتا ہوں آل اینڈ آل اگر دیکھا جائے کشمیر کا مسئلہ اٹھایا گیا، اسلامی فوبیا تو آپ سمجھیں کہ ہے ہی فیدر ان دی کیپ آف پاکستان. بالکل یس. وہ تو پاکستان کی پیش کردہ قرارداد تھی، اور عمران خان صاحب کو تو پرسنلی کریڈٹ جاتا ہے، چاہے کسی کو برا لگے یا اچھا لگے. بالکل تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے، اور اس کے دور رس نتائج ہمیں نظر آئیں گے انشاءاللہ. احتشام صاحب آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان میں 15 سال بعد اس کانفرنس کا منعقد ہونا پاکستان کے لیے کتنا خوش آئند ہے، اور کیا اثرات ہوں گے مستقبل میں اس کے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ سونیا، اگر آپ کو یاد ہو تو یہ دوسری کانفرنس ہے جو پاکستان میں حالیہ دنوں میں، حالیہ مہینوں میں ہوئی ہے. یہ کرونا کی وجہ سے آن لائن سیشن ہوا تھا فارن منسٹر کونسل کا، تو وہ بھی پاکستان نے چیئر کی تھی، تو اس لحاظ سے بڑی اہمیت ہے. اب ایک سال کے لیے پاکستان کو OIC کی سربراہی بھی دے دی گئی ہے جو روٹیٹ ہوتی رہتی ہے. بالکل یس. اب دیکھیں دو چیزیں بڑی اہم ہیں جن کی طرف جنرل صاحب نے بھی اشارہ کیا ہے کہ دورس نتائج نکلیں گے، اور ایک اتنے بڑے فورم پہ ان حالات میں جبکہ دنیا اپنے گول پوسٹ چینج کر رہی ہے، ڈویژن آ رہی ہے، نئے سرے سے سر جنگ کا زمانہ شروع ہو رہا ہے، ہر حکومت جو ہے نا اپنی پالیسی کو ریویو کر رہی ہے اور جس طریقے سے آگے لے کے جانا چاہتی ہے. ان حالات میں OIC کا ایک فورم جو بڑا ہی افیکٹو ہونا چاہیے اور اللہ کرے ہوتا چلا جائے. تو لوگ مثالیں دیتے ہیں، آسیان کو دیکھ لیں آپ، سینٹرل امریکہ، یورپ، آپ یورپین یونین کو دیکھ لیں جس طریقے سے وہ مضبوط ہیں. 57 ممالک ہیں، 150 کروڑ لوگ جو ہے نا اس میں اس کی آبادی ہے، 1 ارب 50 کروڑ کی آبادی ہے ان ممالک میں. تو یہ ایک زیادہ بہتر رول پلے کر سکتا ہے. چلیں اچھی بات تو یہ ہے کہ جو جس طرح شروع میں آپ نے کہا کہ ہندوستان نے جس طریقے سے سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی، دنیا جان کا منفی پروپیگنڈا جنرل صاحب ان کی طرف سے آیا، لیکن اللہ کا شکر ہے پاکستان کی فورن پالیسی، ہمارے سول ملٹری ادارے جس انداز سے ایک انداز میں سوچتے ہیں فورن پالیسی کے لیول پہ، ان کا اکٹھے ہو جانا اور آج بڑے بڑے فیصلے کر دینا. اب یوکرین کا بھی معاملہ ہے، اس پہ بھی میں آپ سے سوال کروں گا. لیکن جنرل صاحب ایک چیز بتائیے گا، معذرت کے ساتھ لوگ عام طور پہ کہتے ہیں کہ اب تک یہ فورم جو ہے نا صرف کنڈمنیشن اور ریزولوشن پاس کرنے تک ہی رہ گیا ہے، جو ایک باقاعدہ روڈ میپ دینا چاہیے. اتنے اہم ملک اس میں شامل ہیں، آپ تیل پیدا کرنے ممالک ہیں، سعودی عرب، انڈونیشیا، ٹرکی اور ملیشیا، اس طرح کے لوگ ہیں، پاکستان اس میں شامل ہے. وہ کہتے ہیں اس کو بہتر اور افیکٹو انداز میں چلایا جا سکتا ہے، اور ایک واقعتاً ایک بہت بڑا کلاؤٹ OIC کا ہو سکتا ہے جو ابھی تک نہیں بن پایا. آپ کے خیال میں کہ اس کی کوئی اب شروعات نظر آتی ہے آپ کو؟ 3 قسم کے معاملات ہوتے ہیں ملکوں کے. اکنامک اسٹرینتھ ہوتی ہے جو کہ اس میں بہت سارے ایسے ممالک ہیں جن میں ہے. پولیٹیکل اسٹرینتھ ہوتی ہے جو کہ ہمارے کچھ ممالک ہیں جو جن کا کچھ اثر رسوخ ہے، اور ملٹری اسٹرینتھ جس میں آپ نے نام لیا جو کہ پاکستان، ملیشیا وغیرہ. تو اوور آل یہ بہت ایک فعال اور مضبوط بن سکتا ہے ادارہ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو بڑے ممالک ہیں ان کا جو اس کے اوپر ایک کنٹرول ہے یا انفلوئنس ہے، جو کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ ایسا ایسا وہ ڈائلیوٹ ہو رہا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہی یہ یونیپولر ورلڈ جس طریقے سے چینج ہو رہی ہے اور ایک بڑے ملک کا اثر رسوخ جس طریقے سے چیلنج ہو رہا ہے، تو آنے والے سالوں میں یہ اگر اکٹھے رہیں تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ اپنا پولیٹیکل کلاؤڈ، اکنامک کلاؤڈ اور ملٹری کلاؤڈ ان کو ملا کر اچھے خاصے اپنے فیصلے کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں. اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ یہ بٹے ہوئے ہیں، کچھ ایک پاور کے انفلوئنس میں ہے، کچھ دوسرے پاور کے انفلوئنس میں ہے، کچھ کے جو نا اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں. تو یہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ جس ڈائریکشن میں جا رہا ہے پورا انٹرنیشنل معاملہ، جس کا آپ نے تھوڑا سا اشارہ بھی کیا ہے اور میں بھی اس کو ری انفورس کر رہا ہوں کہ یہ ابھی یونیپولر ورلڈ نہیں رہی، یہ ملٹی پولر ہو رہی ہے. اور اس کا یہ اثر ہوگا کہ آپ دیکھیں گے کہ اس فورم میں بھی مضبوطی آئے گی انشاءاللہ. اس میں جنرل صاحب ایک اور جو بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جو وہ لوگ سوچ نہیں سکتے تھے، امریکہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس طرح سعودی عرب، UAE کے اور باقی ممالک کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں اور جتنا ان کا انفلوئنس ہے، وہ کوئی بھی بات ان کی جو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ رد کریں. آپ نے دیکھا پچھلے ہفتے پریزیڈنٹ بائیڈن نے 2 دفعہ کال کرنے کی کوشش کی MBS کو، سعودی عرب کے اور UAE کے پرنس کو، لیکن انہوں نے ریفیوز ٹو ٹیک ہز کال. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اب تھوڑا سا ایک آزادانہ طور پہ بھی ہمارے مسلم ممالک ایک جگرا پیدا کر رہے ہیں کہ بھی اگر غلط بات ہے، اور جیسے یوکرین کے مسئلے پہ یا اور مسئلوں پہ، تو ان کا فون نہ سننا، یعنی امریکہ کے صدر کی کال کو نہ سننا، آپ نہیں سمجھتے یہ بھی ایک بڑی اہمیت والی بات ہے؟ یہ بہت بہت بڑی بات ہے اگر دیکھا جائے. اور امریکہ آپ دیکھیں گے انقریب اس کا ریئیکشن بھی آپ کو نظر آئے گا، کیونکہ وہ ایسی چیزیں بھولتا نہیں ہے اور معاف نہیں کرتا ہے.
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا اس میں ایک کردار ہے. ہم لوگ انڈر پلے کرتے ہیں ہم پاکستان کو, اپنے آپ کو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو نزدیکی ہے چین کے ساتھ, اور جس طریقے سے یہ سی پیک گوادر تک پہنچنے کے بعد, ساتھ ہی تو پھر عرب ممالک ہیں, یہ سعودی عربیہ اور یو اے ای اور یہ ملک کتنے دور ہے سی پیک سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارا معاملہ جو ہے جس قسم کی شکل اختیار کر رہا ہے, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی اہمیت روز بروز بڑھتی چلی جائے گی, اور یہ بہت اچھے ملکوں کے درمیان پل کا کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں دوبارہ آ رہا ہے, اور بہت جلدی آ رہا ہے. صحیح. اچھا احتشام صاحب, آپ نے امریکہ کے رول کے حوالے سے بات کی. ظاہر ہے جب پرائم منسٹر نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا, اور پھر یورپی یونین کے حوالے سے عمران خان صاحب جب بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے پاکستان کے اندر بھی بڑی تنقید ہوتی ہے, اوور آل بھی بڑی تنقید ہوتی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ شروعات پرائم منسٹر نے کی, جس کے بعد ظاہر ہے جس سے آپ نے بات کی کہ ایم بی ایس کی جانب سے کال نہیں ریسیو کی گئی, تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ اسی کا ایک تسلسل ہے؟ دیکھیے سونیا, اب جس طریقے سے سرد جنگ کا زمانہ گزرا, 70 برس تقریباً 65-70 برس گزرے, وہ ایک بالکل صورتحال ڈیفرنٹ تھی. اب جس انداز سے آپ نے دیکھا ہے کہ جی سارے ممالک جو ہیں خاص طور پہ ایشیا میں, وہ اپنا اپنا فائدہ اور اپنے اپنے نقصان کو بڑی اچھی طرح دیکھ رہے ہیں, گیج کر رہے ہیں. ان کے پاس جو بہت سارے آپشنز اور بھی ہیں کہ جی چائنا اور رشیا کے ساتھ تعلقات کیوں بگاڑے جائیں, کیوں نہ بہتر کیا جائے, کیوں صرف سارے کے سارے انڈے ایک ہی ٹوکری میں رکھے جائیں اور امریکہ پہ نثار کیا جائے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں, آج جلسہ مثال دی جاتی ہے کہ ہمیں چھٹا بحری بیڑا آنا تھا. آپ نے دیکھا 70 میں جو ہماری جنگ ہندوستان اور امریکہ کے ساتھ ہوئی تھی, باوجود اس کے کہ ہم معاہدوں میں شامل تھے, وہ نہیں آئے. اب یوکرین کے ساتھ جو ہاتھ ہوا ہے, اور زیلنسکی صاحب رو رہے ہیں, ان کو کہا گیا, تھپکی دی گئی, پہ جاؤ, اس کے بعد ان کے قریب ہی کوئی نہیں گیا. اور وہی امریکہ جو کہہ رہا تھا, پورا ویسٹ کہہ رہا تھا ہم ساتھ کھڑے ہوں گے, اب کہتے ہیں جی ہیومینیٹیرین اسسٹنس دیں گے, تھوڑا تھوڑا اسلحہ دینا شروع کریں گے, وہ بھی بات نہیں بن رہی. جلسہ میرے ذہن میں ایک بڑا اسپیسیفک سوال آ رہا ہے, جو بھی ذکر آپ نے بھی کیا افغانستان کے حوالے سے. پہلی تو بات ہے, اس کی تھیم اس کی بہت اچھی ہے, جو ٹاپک رکھا ہے انہوں نے اس میٹنگ کا, پارٹنرنگ فار یونٹی, جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ. ابھی ایک تو یہ کہ لوگ عام طور پہ جو سوال کرتے ہیں کہ یہ 57 ممالک اتنے امپورٹنٹ ملک ہیں کہ یہ اپنے اندر اگر ٹریڈ ڈیولپمنٹ ایک دوسرے کی باتوں کو سوچیں, کوآپریشن اپنے کو بڑھائیں, تو بے تحاشا فائدہ ایک دوسرے کا ہو سکتا ہے, بجائے اس کے کہ دوسروں کی طرف دیکھا جائے. چھوٹے چھوٹے ملک نے آپ نے دیکھ لیں کہ اپنے علاقے کو سراؤنڈ کر لیا, اسٹرانگ کر لیا, پولیٹیکلی اکنامکلی. آپ کو لگتا ہے کہ جی اب وقت آ گیا ہے کہ خاص طور پہ سعودی عرب, ایران, ٹرکی, پاکستان اور اس کے بعد انڈونیشیا اور ملیشیا, ان کو بیٹھ کے سوچنے کی ضرورت ہے, اور یو اے ای, کہ بھی ہمارا ان کا جو اتنا بڑا پوٹینشیل ہے, کسی کا پاس تیل ہے, کسی کے پاس گیس ہے, ایران ہے, تو یہ بہتر نہیں ہو سکتا کہ اپنے اندر یہ کوآپریشن بائیلیٹرلی بھی اور ادروائز بھی اتنا بڑھا دی جائے کہ ہمارا انحصار ویسٹ کے اوپر اور باقی ممالک پہ کم ہو, اور مسلمان ایک دوسرے کی بہتر مدد کرنے میں ہوں. بالکل, اس میں آپ نے تھوڑا سا ذکر کیا, میں ذرا اس کو بڑھا دوں. 2 واقعات نے بہت کنٹریبیوٹ کیا ہے اس موجودہ سچویشن میں. ایک تو بھارت کی انریلائبلٹی, وہ امریکہ کو محسوس ہوئی ہے. جب وہ افغانستان سے نکلے تھے تو ان کا یہ خیال تھا کہ بھارت یہاں کا پولیس مین بن کر اس علاقے میں اپنا سر رسوخ بڑھائے گا. پھر جو چین سے انہوں نے مار کھائی اور پاکستان سے مار کھائی, تو پھر ان کو احساس ہوا کہ یار یہ کس کو پارٹنر بنا لیا, یہ تو خود پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا, تو ہمارے لیے یہ کیا کرے گا. دوسری بات یہ یوکرین والا معاملہ, کہ جتنے ملک ہیں دنیا کے, ان کو امریکہ کی انریلائبلٹی کا اندازہ ہو گیا کہ وہ تو ٹوٹل اپنا انٹرسٹ دیکھتا ہے, جہاں پر اس کا انٹرسٹ نہیں ہے وہ کسی اور کی مدد کے لیے نہیں آتا, اور یہ ایک قدرتی سی بات ہے. اس کے بعد یہ جو آپ نے بات کی کہ یہ جو محرکات ہیں یہ مجبور کریں گے او آئی سی کو کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ مل کے رہیں, کیونکہ کم از کم ہمارے کچھ ایسے بانڈز ہیں اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ جو کنٹریز کے سیلف انٹرسٹ ہیں اس سے ماورا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک امت ہے, جیسی بھی ہیں ٹوٹی پھوٹی حالت میں, کبھی بھی ری انفورس ہو سکتی ہے, کوئی ایسی بات تو نہیں ہے. اسلام ہمارا مطلب ہے اور اس پر سب لوگ قائم ہیں. تو میرا یہ خیال تھا کہ کچھ اس قسم کے ریلیشن شپ ہے ان ملکوں کی جو کہ ذرا بڑھ کر ہے انڈیویجول انٹرسٹ سے. وہ جس وقت بھی سمجھ آ گئی ان کی ایک بات, اور دوسری جب بھی ان کو ایسا سمجھ آ رہی ہے کہ دنیا کی طاقتوں کے اوپر رائے کرنا اور آپس میں پھوٹ پیدا کر کے رہنے سے ہمیں نقصان ہی نقصان ہے. یہ 2-3 باتیں اگر ان کی سمجھ میں آ گئی, جو کہ آ رہی ہیں, کیونکہ آپ نے دیکھا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ امریکہ کا صدر ٹیلی فون کرے اور کسی ملک کے سربراہ میں یہ ہمت ہو کہ وہ اس کا جواب نہ دے. تو یہ ساری چیزیں اس طرف اشارہ کرتی ہیں, اور ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے والے لوگ موجود ہوں. تو یہ ساری چیزیں اس بات کی غماز ہیں کہ ایک اللہ کی ذات بھی ہے, اور اس کے اوپر بھی اگر بھروسہ کرے اور آپس میں بھائی چارگی سے آگے بڑھے,
اور آپس کے جو ہمارے اسٹرینتھ ہیں ان کو ہم ملا کے آگے چلیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے بجائے ایک دوسرے کے لیے اونچائی کے بعد میں تو بہت اچھا آگے بڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مثبت نتائج سامنے آ سکتے ہیں. مختصر بریک لیتے ہیں، کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. احتشام صاحب، ظاہر افغانستان کے معاملے پر ہم نے ظاہر گورنمنٹ نے آؤٹ آف دا وے جا کر سپورٹ بھی کیا. آج پرائم منسٹر نے بات بھی کی کہ افغانستان میں انسانی بحران سے نمٹنے کے لیے ظاہر مشترکہ اس وقت جدوجہد ضروری ہے، لیکن افغانستان کو دعوت نہ دینا، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دو چیزیں ہیں، پھر میرے خیال ہے مجھ سے بہتر جنرل صاحب اس پہ بات کر سکتے ہیں. دیکھیں، ہیومینیٹیرین اسسٹنس کا معاملہ تو بہت زبردست طریقے سے اٹھایا گیا کہ وہاں پہ جس طریقے سے ایک جس کو کہنا چاہیے بہت بڑا کرائسس پیدا ہو چکا ہے، اور وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے کھانے پینے کی ضرورت ہے وہ چیزیں نہیں ہیں. پھر آپ نے دیکھا وہاں پہ بیماری بے تحاشا ہوئی ہے، بھوک بہت زیادہ وہاں پہ، افلاس ہے، اس طرح کے ایشوز ہیں. تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے کچھ مدد تو ممالک نے کی ہے، لیکن جتنے افیکٹو طریقے سے ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو سکی. لیکن اس میں جنرل صاحب یہ جو لوگ سوال سیاسی بنا دیا گیا، ایک تو یہ کہ آفیشلی ان کو انوائٹ ظاہر نہیں کر سکتے تھے کہ کسی نے ابھی تسلیم نہیں کیا ساروں ممالک نے. دوسرا یہ کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ساری باتیں انہوں نے بہت سے حوالوں سے کچھ تھوڑا سا تبدیل ہونے کی کوشش کی ہے. لیکن ایک چیز جنرل صاحب میں آپ سے پوچھوں گا کہ کیا وجہ ہے کہ جو پراکسیز ہیں، جو پاکستان کے تحفظات بھی ہیں، جب سے یہ طالبان حکومت آئی ہے، افغان طالبان کی دیکھیں جتنے حملے بلوچستان کے ذریعے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے دیکھے کے پی سائڈ سے ہوئے ہیں، وہ ٹی ٹی پی کے لوگ 4000 ہیں، 3000 وہاں بیٹھے ہوئے ہیں انر اور نورستان میں. ان کو وہ صرف یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اجازت نہیں دیں گے ہماری سرزمین استعمال کرے کوئی اور ممالک. اسی طرح آپ دیکھنے رشیا بھی کہہ رہا ہے، اس کے بعد چائنا نے بھی کہا ہے، سینٹرل ایشین ممالک بھی یہی بات کر رہے ہیں. تو یہ تفاضات جو لوگوں کے ہیں، جو کنسرنز ہیں، یہ حکومت آپ کے خیال میں کیا مدبیر ہے طالبان حکومت کی دور نہیں کر سکتے، اور نتیجتاً ان کے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں کہ ان کی کوئی کھل کے مدد کرنے کے لیے تیار نہیں؟ جی، پہلی بات تو یہ کہ میرا خیال ہے کہ پاکستان نے ان کو مدعو کیا تھا، وہ خود آئے نہیں، اس لیے کہ ان کے دو ان کی شکایات ہیں. ایک تو یہ کہ او آئی سی نے جو وعدے کیے تھے ان کی مدد کرنے کے، ان کو پیسے پہنچانے کے، اس طریقے سے وہ پہنچے نہیں ہیں. حالانکہ آپ نے دیکھا ہوگا سعودی وزیر خارجہ نے دوبارہ اس کا اعادہ کیا کہ ایک ٹرسٹ قائم کیا گیا ہے، ایک فنڈ قائم کیا گیا ہے ان کے لیے. دوسری بات یہ کہ کسی نے ان کو ریکگنائز نہیں کیا، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ ان ریکگنائزڈ فارم میں وہاں جانا شاید ان کے لیے سبکی کا باعث ہے یا کچھ ہے. جو یہ باقی جو میرے خیال تحفظات ہیں ملکوں کے، پاکستان کے، چین کے، روس کے، ایران کے، دیکھیں جو امریکہ وغیرہ جو تو چاہتے ہیں ان کا ڈاؤن فال، ان کے تو تحفظات کو ایک طرف بھی رکھ دیں، لیکن جو دوست ممالک ہیں جن کا میں نے ذکر کیا، آپ بھی ذکر کر رہے ہیں، ان کے تحفظات کو اس افغان حکومت کو دور کرنا ہی پڑے گا. اس کے بغیر یہ گزارا نہیں ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ جیسے تحریک طالبان پاکستان والی بات ہے. گو کہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو یہاں پر تیزی آئی ہے پاکستان کے اندر مختلف حادثات کی، ٹیررسٹ ایکٹ، یہ سارے کے سارے ٹی ٹی پی سے ریلیٹڈ نہیں ہے. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا زیادہ ان کا تعلق بلوچستان لبریشن آرمی سے، ان سے ہے، اور اس کا تعلق ایبسلیوٹلی ناٹ سے ہے، اور آپ کی چینج آف ڈائریکشن سے ہے. جو آپ چائنا اور جو روس کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھانا چاہ رہے ہیں، اس کا براہ راست تعلق اس سے ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ آہستہ آہستہ ابھی یہ چین، پاکستان، روس اور ایران، ان چاروں کو مل کر چاہیے کہ فل دباؤ ڈالیں افغان حکومت پر، ان کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ یہ ہم جو آپ کے دوست ممالک ہیں جو چاہ رہے ہیں کہ آپ قائم رہیں، آپ ترقی کریں اور یہاں پر کوئی ایکٹیویٹی ہو، ان کی باتیں اگر آپ نہیں مانیں گے تو پھر آپ کہیں کے نہیں رہیں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بات کام کر جائے گی، صرف تھوڑا سا اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے. یہ معاملہ حل ہو جائے، معذرت کے ساتھ موقع ملے تو یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے. معذرت کے ساتھ جنرل صاحب، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ٹی ٹی پی والے افغان طالبان کے ڈسپلن میں نہ ہو. انڈائریکٹلی کہا جاتا ہے کہ شاید وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے کچھ منوانے کے چکر میں سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. ادروائز حکومت میں یا یہ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا انفلوئنس نہیں ہے، یا یہ کہ وہ جس طریقے سے آپریٹ کر رہے ہیں افغان سوائل سے ٹی ٹی پی والے، یہ مطلب اس پوزیشن میں نہیں ہے افغان طالبان ان کو روک سکے. جی میرا خیال ہے کہ ان کا انفلوئنس بھی ہے، اور وہ اتنے بھی گئے گزرے نہیں ہیں کہ وہ ان کو روک نہ سکیں. اور خاص کر جب پاکستان نے یہ کہا کہ ہم مل کے روک لیتے ہیں، پھر تو بالکل کوئی جواز نہیں بنتا کہ وہ نہ روکیں.
تو یہ شکایت وجہ ہے پاکستان کی صحیح اس افغان حکومت کے. لیکن اس کو آپ ضرور کمپیئر کریں ان حالات سے کہ جب یہاں پر امریکی تھے اور جب یہاں پر اشرف غنی تھے اور جب یہاں پر کرزئی تھے. میرے بھائی اس وقت حالات بہت خراب تھے آج کے مقابلے میں، افغانستان کے اندر بھی اور پاکستان کے اندر بھی. تو یہ آہستہ آہستہ چیزیں حل کی طرف جا رہی ہیں اور حل ہو جائیں گی انشاءاللہ. صحیح، ٹھیک ہے. اچھا جنرل صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کانفرنس ایک ایسے ماحول میں منعقد کی جا رہی ہے جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں سیاسی انتشار عروج پر ہے. ظاہر ہے جب کانفرنس کے میزبان ہیں پرائم منسٹر، ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد بھی پیش کی گئی ہے اپوزیشن کی جانب سے. پھر آپ نے دیکھا ہوگا بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جانب سے اس کانفرنس کو لے کر انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیان دیا گیا. تو سر، آپ کو لگتا ہے کہ دنیا بھر کے اسلامی ممالک سے تعلق رکھنے والے مندوبین جو وزرائے خارجہ ہیں وہ اس وقت پاکستان میں موجود ہیں، تو کیا پاکستان کا جو سافٹ امیج ہے اسے بہتر کرنے میں کوئی مدد ملے گی، یا آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جو سینیریو ہے اس کا بھی کوئی اثر ہوگا؟ جی دیکھیں، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اتنی گڑبڑ ہو ملک کے اندر اور دوسرے ملکوں کے ذہن میں نہ ہو اس کے اثرات. لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ پاکستان کی اہمیت انہوں نے زیادہ بڑی سمجھی ہے انٹرنل ٹرموائل کے مقابلے میں. کہ یہاں پر جو بھی آئے، جو پاکستان کی حیثیت ہے اپنے عوام کی وجہ سے، اپنے ملک کی جو محل وقوع ہے اس کی وجہ سے، اپنی فوج کی وجہ سے، تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے یہ محسوس کیا. ورنہ آپ کو لگتا کہ کچھ لوگ خاص کر ایسے ممالک جن کے بارے میں یہ ہے کہ شاید وہ زیادہ پاکستان کے معاملات میں دلچسپی رکھتے ہیں، سعودی عرب اس میں شامل ہے، یو اے اس میں شامل ہے، اور ممالک بھی ہیں. اور اگر وہ بھی آتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ پاکستان کے اوپر بھروسہ ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اپنے انٹرنل ٹرموائل سے گزر جائے گا. اور چاہے جو بھی ہو یہاں پر حکومت میں، اس سے زیادہ ان کو اس بات کا ہے کہ جو پاکستان کی حیثیت ہے، جو میں نے 2-3 آپ کو فیکٹرز گنوائے، وہ کم نہیں ہوتی کسی کے آنے سے یا کسی کے جانے سے. لیکن احتشام صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ظاہر ہے جس طرح سے ابھی جنرل صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ کسی ایک پارٹی کا، کسی ایک جماعت کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ ایک ملک کا مسئلہ ہے. تو ایک ایسے موقع پر جب ظاہر ہے سب پہ پوری دنیا کی نظر پاکستان پر ہیں، اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ بیانات دینا کیسے دیکھتے ہیں سر؟ ایسے مسائل کو بھی، ایسے ایشوز کو بھی سیاست کی نظر کیا جانا. سونیا، سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود، اس طرح کے بیانات دینے کے باوجود کسی نے اس کا نوٹس نہیں لیا، کسی نے اس کو سیریس نہیں لیا. یہ تو میرا خیال ہے لمحہ فکریہ ان کے لیے بھی ہوگا، اپوزیشن کے لیے بھی، کہ کس وقت کیا بات کرنی ہے. جب نیشنل انٹرسٹ کی بات ہو رہی ہو، ملک کی بات ہو، اداروں کی بات ہو، ریاست کی بات ہو، تو آپ 1.5 انچ کی اپنی مسجد بنا کے بیٹھ جائیں تو اس کا نقصان ہی ہوگا. ٹھیک ہے، عدم اعتماد نہیں آئی، آپ لڑتے رہیں، عدالت میں جائیں، آپ کہیں کہ جی 13 دن کے نہیں بلایا، چلا گیا. یہ آرٹیکل 6 لگانے کی بھی بات ہو رہی ہے اسپیکر صاحب کے اوپر. تو کل تو آپ نے بندیال صاحب ہنس بھی دیے تھے جب کسی نے کہا کہ آج تک کس پہ لگی ہے. تو سوال یہ کہ جی جو آپ کی سیاسی لڑائی ہے، ٹھیک ہے، عدالت نے بھی کہا کہ آپ پارلیمنٹ میں جا کے لڑیں، لیکن اس طرح کے بیانات دے کے جس سے آپ کی ملک کی نقصان ہو، ساکھ کو نقصان ہو، سیکیورٹی کے ایشوز پیدا ہوں. خاص طور پہ اس کا تناظر سونیا کہ اتنا بڑا ایونٹ پاکستان نے یہ ارینج کیا ہے، اور دیکھیں جس انداز سے لوگ آئے ہیں. اور اچھی بات ہے کہ ان دنوں آسٹریلیا کی ٹیم بھی آئی ہے، اب دیکھیں انگلینڈ کی بھی ٹیم آئے گی، نیوزی لینڈ کی بھی ٹیم بھی آئے گی. تو ہندوستان کو تو ہر ماس پہ منہ کی کھانی پڑ رہی ہے. تو اتنے لوگوں کا پاکستان میں آ جانا اور یہاں کے اپنی بات کر دینا، تو یہ اپوزیشن کے لوگوں کو چاہیے کہ موقع دیکھ کے چیزوں کو لیا کریں. اور ٹھیک ہے، اپوزیشن برائے اپوزیشن قطعی طور پہ نہیں ہونی چاہیے، آپ حکومت پہ ٹیک آن کریں، بھلے کریں، اختلاف ہو آپ کے، لیکن بیانات ایسے نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. جنرل نعیم خالد لودھی صاحب، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سینئر ڈیفنس اینالسٹ، ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے. بہت شکریہ جنرل کے وقت کا. احتشام صاحب، سیاست میں بھی گرما گرمی عروج پر ہے، ہر دن کوئی نئی چیز جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے. کبھی ہم دیکھتے ہیں اپوزیشن کا جو پل رہا ہے وہ بھاری دکھائی دیتا ہے، کبھی گورنمنٹ کا. آپ کے پاس اس سارے سیناریو کے اندر خبر کیا ہے؟ دیکھیں، خبر تو پریشان کن ہے، مطلب حکومت کے لیے کچھ سب اچھا کی رپورٹ نہیں آ رہی سونیا. ایز وی اسپیک جو جس طرح کی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، جس انداز سے چیزیں چل رہی ہیں، اب بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ جی کہیں نہ کہیں پرائم منسٹر کو کمپرومائز کرنا ہوگا، اور اپوزیشن جس طریقے سے آگے آ گئی ہے. اور پھر زیادہ پریشانی اس بات کی ہے کہ سونیا جب آپ کے اپنے لوگ ہی جو آپ کے ساتھ نہ کھڑے ہوں، 10 لوگ جو پکڑے گئے یا پتہ چل رہا ہے کہ سندھ ہاؤس میں تھے، اب تو آپ نے دیکھا کہ جو اتحادی ہیں وہ تو بڑے مزے لے رہے ہیں. انہوں نے کہا جی آپ چھوڑیں، آپ اپنے بندے پورے کر لیں، ہم فیصلہ کریں گے جو آپ کے ساتھی کس طرف جاتے ہیں. اور وہ کیرٹ اینڈ اسٹک بھی ہو رہی ہے، پرائم منسٹر ان کو کہہ بھی رہے ہیں واپس آ جائیں، معاف کر دیں گے. لیکن بہرحال اس کا فائدہ اپوزیشن کو ڈیفینیٹلی ہوا. اور ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ اس کے ساتھ یہ بھی ہو رہا ہے، کہنے والے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اور اس سارے معاملے کا کچھ اور بڑی چیزوں سے بھی
ابھی نئی تعیناتیاں جو ہیں وہ اداروں کے لیول پہ ان کے ساتھ بھی ہے. تو میرا خیال ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے, جو میری اطلاع ہے سنیا جو باتیں ہو رہی ہیں, کہا یہ جا رہا ہے خبر کے طور پہ آپ کہہ سکتی ہیں کہ جی پرائم منسٹر کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی بہتر یہی ہے کہ آپ کو ارلی الیکشن اناؤنس کر دیں اور کسی طریقے سے عدم اعتماد کی تحریک کو واپس لے لیا جائے. اور پھر کچھ لوگ اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ دونوں کے لیے ون ون سچویشن ہو سکتی ہے, دونوں کے لیے, جس کو کہنا چاہیے کہ سوری کر کے واپس آ کے ایسا نہیں ہوگا کہ پبلک میں جا کے آپ کہیں کہ جی جتنی بڑھ کے ماری تھی وہ. اب کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ اپوزیشن کو کہا جائے کہ جی پہلے آپ, جو ہماری اطلاعات ہیں کہ یہ کہا گیا کہ جی گورنمنٹ کے حلقوں کی طرف سے کہ پہلے آپ واپس لیں اپنی عدم اعتماد کی تحریک, اس کے بعد پھر ہم کریں گے. آپ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ سائملٹینیس اناؤنسمنٹ ہونی چاہیے کہ جی اگر وہ دیکھیں جو باتیں ہو رہی ہیں اب ڈے ٹو ڈے بنیادوں پہ سیاست تبدیل ہو رہی ہے. ایک بات جو کہی جا رہی ہے کہ یہ کل تک دیکھیں سونیا اپوزیشن کے پاس کہا جاتا ہے ہمیشہ کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے, اگر وہ فرض کریں ناکام بھی ہو جاتی ہے کوئی. اب دیکھیں کتنا بڑا مسئلہ ہے, اب لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ بھی 2 مہینے کے بعد بجٹ پیش ہونا ہے, بجٹ جو حکومت نہیں پاس کر پائے گی تو کیا ہوگا. پھر یہ ہے کہ اگر فرض کریں 2 منٹ کے لیے پرائم منسٹر صاحب زور لگا کے کسی طریقے سے بمشکل اپنے آپ کو کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر لوگ کہیں گے جی دیکھیں بڑی مشکل سے 172 ہوئے ہیں تو آپ دوبارہ سے ووٹ آف کانفیڈنس لیں. تو ایک جو ہے نا ان کو سیاسی طور پہ گورنمنٹ آپ کو لگتا ہے کہ مشکل میں, لیکن عدالت میں بھی تو احتشام صاحب معاملہ چلا گیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے اگر عدالت سے ریلیف نہیں ملا تو پھر گورنمنٹ کے لیے دیکھیں عدالت نے, آپ نے دیکھا کہ جس انداز سے اب 25 تاریخ کو عدالت بیٹھے گی اس پہ باقاعدہ آپ نے دیکھا کہ پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ان کے وکلاء کو بھی نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں. آج 5 رکنی بینچ بھی بن گیا, لارجسٹ بینچ بھی بن چکا ہے. اور جس طریقے سے 2 باتیں کل سے جو سب جگہوں پہ کہی جا رہی ہیں کہ چیف جسٹس بندیال صاحب نے کہا ہے کسی صورت میں بھی ووٹنگ کو نہیں روکا جا سکتا, اور جسٹس منیش صاحب کا یہ کہنا کہ جی ووٹ تو پارٹی کا ہوتا ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ جی, اور یہ تو آئین میں جو لکھا گیا ہے کہ 3 کروشل موقعوں کے اوپر بجٹ پاس کرنا ہو, آئین میں ترمیم کرنی ہو, ووٹ آف کانفیڈنس لینا ہو, اس طرح چیف منسٹر کے بارے میں بھی ہے, اس پہ آپ گورنمنٹ کے ساتھ آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا. یہ خود پیپلز پارٹی پی ایم ایل نے ترمیم کروائی تھی, لہٰذا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس پہ جب ڈیٹیل بحث ہو تو وہ کہیں کہ جی ٹھیک ہے اس کی جو آپ تشریح کر دیں, تو وہ پہلے سے کچھ کہہ دیں کہ جی آپ ایسا نہیں کر سکتے. یہ تو اب لیکن ساتھ ساتھ سنیے ایک اور بات بھی کہی جا رہی ہے کہ اسپیکر کی رولنگ کو چیلنج نہیں کر سکتے. اسپیکر اگر یہ کہہ دیں کہ جی ٹھیک ہے, میرے خیال میں سمجھتا ہوں کہ جی یہ جو لوگ آئے ہیں یہ ووٹ کرنے کے لیے آئے ہیں, انہوں نے بڑے واضح طور پہ اناؤنس کر دیا تھا سندھ ہاؤس میں بیٹھ کے گورنمنٹ کے خلاف جائیں گے, تو ٹھیک ہے ان کو میں ووٹ نہیں کرنے دیتا. اب لوگ فوراً اگینسٹ اس پہ بھی بات ہو رہی ہے. میرا خیال ہے سونیا سب سے اہم بات ہے کہ اس وقت پرائم منسٹر کو کہیں نہ کہیں کنسیڈ کرنا پڑے گا, تھوڑا سا پیچھے ہٹنا ہوگا, کیونکہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جلسے جلوسوں کی سیاست کے بعد جو وائلنس کا خطرہ پیدا ہو رہا ہے, سیکیورٹی کا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ بہت بڑھے گا. ادارے پریشان ہیں, معذرت کے ساتھ فوج بھی پریشان ہے, اپنے کیا کہتے ہیں عدلیہ بھی پریشان ہے, اور ادارے بھی پریشان ہیں کہ یہ سیاسی لڑائی جو ہے نا ماضرائی کہاں ملک کو لے کے جائے گی. تو جو خبریں ہیں جو پتہ ہی چل رہا ہے کہ پرائم منسٹر کے لیے زیادہ مشکل ہے بنسبت اپوزیشن کے, ایک تو بندے پورے کرنا, اور دوسری بات یہ ہے کہ جی فیوچر کے سیٹ اپ کے بارے میں کوئی کچھ نہیں پتا. ٹھیک ہے, اس پر ذرا ڈیٹیل بات کریں گے, مختصر بریک لیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. احتشام صاحب کیا وجہ ہے جو حکومت اتحادی ہیں ابھی تک انہوں نے چپ کا روزہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ خاص کر چودھری برادران اور ایم کیو ایم کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ 10 ووٹ جو ہیں وہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں. کیا لگتا ہے آپ کو, کیا سوچ رہے ہیں؟ کسی فون کال کا 2 چیزیں پہلے کامنٹ کروں گا. پہلی تو بات یہ فلور کراسنگ والا جو معاملہ ہے نا, ڈیفیکشن والا, اب دیکھیں اس پہ بڑی بحث ہو رہی ہے. بڑے لوگ آ کے کہتے ہیں جی پہلی دفعہ پیسہ استعمال نہیں ہو رہا. میں آپ کو دیانتداری سے بتا رہا ہوں, یہ صرف یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ ضمیر کی آواز پہ فلور کراسنگ نہیں ہوتی, یہ پیسوں امارات پہ ہوتی ہے. ماضی میں ہم نے یہ دیکھا. ٹھیک ہے, دوسری بات یہ ہے کہ اس کی ٹائمنگ آپ دیکھیں کہ آج اس پولیٹیکل کرائسس کی وجہ سے آپ کا ڈالر آل ٹائم ہائی 182 روپے کا ہو گیا, 186 کا ہو گیا ہے. مطلب یہ لگتا ہے کہ جا رہا ہے تیزی کے ساتھ 200 روپے کے اوپر. تو سوال یہ کہ اس کو روکنے کے لیے کیا یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو ختم کرنے کے لیے 1.5 ماہ ہو گیا ہے, یہ ماجرائی چل رہی ہے, کیوں نہیں بیٹھ کے فیصلہ کر سکتے؟ سیاستدان ناکام ہو رہے ہیں, معاملات جو عدالتوں میں چلیں گے. اب آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. دیکھیں چودھری ان کی پاکستان کی سیاست میں پہلی مرتبہ بڑے برے طریقے سے ایکسپوز ہوئے. مطلب آپ دیکھ لیں سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ تو سیدھا سیدھا مانگ رہے ہیں. ان کے لوگوں نے کہا بھی ہے کہ جی ہمیں تو چاہیے بالکل چاہیے, ہماری عزت کا سوال ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار ٹھیک ہے. وہ بڑی تکلیف ہوئی تھی نا پھر جب اس نے پرویز خٹک نے کہا تھا کہ یار 10 سیٹیں آپ کی ہیں پنجاب اسمبلی میں, اس کی بنیاد پہ آپ
کو کون دے سکتا ہے؟ جاؤ، ہم نہیں دیتے، جا کے ان کے پاس جاؤ، چلے جاؤ، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے کہ یہ اب اپنی طرف سے تو بڑا بچ بچا کے کھیلتے رہے. کہنے والے لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھی شاید اشاروں کے منتظر ہیں کہیں نہ کہیں سے. سنا ایک کہا جا رہا ہے کہ پشاور سے کہا گیا ان کو کہ ایک اہم شخصیت کی طرف سے کہ جی ٹھیک ہے ادھر آ جائیں. انہوں نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے، اگر اشارے چاہیے تو پھر اصل جگہ سے اشارہ آئے گا تو ہم فیصلہ کریں گے. ایم کیو ایم والوں نے بہرحال بہت بہتر طریقے سے سیاسی کارڈ کھیلا ہے، وہ ایکسپوز نہیں ہوئے. انہوں نے قطعی طور پہ نہیں کہا، انہوں نے کہا جی ہم دیکھ کے چلیں گے، معاملات کو لے کے چلیں گے، ملک کے مفاد میں فیصلے کریں گے. اور پیپلز پارٹی کے ساتھ جس طرح ان کی بات چیت چل رہی ہے، پیپلز پارٹی آؤٹ آف دی وے جا کے ان کو آفر کر رہی ہے 40% جس کو کہتے ہیں شہری حلقوں میں وہ ان کو نوکریاں ملیں گی، بلدیاتی ایکٹ میں تبدیلی کی کرنے کی بات کر رہے ہیں وہ، تو ان کو زیادہ کچھ مل سکتا ہے. صدر صاحب جو ہے نا ان کو، یعنی فارمر پریزیڈنٹ زرداری صاحب جن کو بلاول صاحب پریزیڈنٹ زرداری کہتے ہیں، ٹھیک ہے، باہر کی دنیا میں ایک دفعہ آپ سینیٹر بن جائیں، وزیر بن جائیں، گورنر بن جائیں تو آپ کو ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اب سوال یہ ہے کہ چودھری برادران کیا کریں گے. میرا اپنا خیال ہے کہ ان کی یہ سیاست بڑی مشکل میں پڑ گئی ہے. ہاں ایک چیز ہے کہ اب ان کو اوپنلی آنا پڑے گا، پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، کیونکہ چودھری جو ہے نا وہ بڑے خوش ہیں اور بڑا واضح طور پہ کہتے بھی رہے ہیں کہ جی ہمارا اگلا سیاسی طور پہ جو کوآپریشن ہوگا یا ہماری سینرجی بنے گی وہ زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی سے بنے گی. ٹھیک ہے، ایک تو یہ ان کے لیے. لیکن ایز وی اسپیک وہ بہت برے طریقے سے ایکسپوز ہوئے ہیں اور لوگوں کو پتہ چل رہا ہے، ان کے لوگوں نے بار بار آ کے بتایا کہ جی ہمیں کیا چیز چاہیے، سی ایم شپ کے علاوہ ہمیں نوکریاں، اور پھر ہمیں جو ہمارے علاقوں میں جس طریقے سے انفلوئنس ہونا چاہیے ہمارے تھانہ کچہری عدالت کی جو ہے نا، وہ اس حوالے سے بھی وہ کہتے ہیں پوسٹنگ ٹرانسفر ہمارے لوگوں کی ہونی چاہیے. لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کو 7-8 مین جو ڈسٹرکٹ ہیں وہ دیے ہوئے ہیں ان کو. لیکن سونیا میں آپ کو بتاؤں آج ایک بڑی اہم شخصیت بات کر رہی تھی کہ آئندہ الیکشن میں ان کا گجرات سے جیتنا بھی بڑا مشکل ہو جائے گا. آپ کو یاد ہے کہ گجرات میں پی ٹی آئی نے اپنا بندہ نہیں کھڑا کیا. اب یہ فضا جتنی تیزی سے پی ٹی آئی کے حق میں تھی تو میرا نہیں خیال کہ اتنی آسانی کے ساتھ جیت سکتے. تو مجھے یاد ہے کہ جس وقت یہ مرحوم احمد مختار جیتے تھے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ، جب پچھلی حکومت بنی تھی 2008 سے 13 کی حکومت بنی تھی پیپلز پارٹی کی، تو چودھری شجاعت کو انہوں نے ہرایا تھا. اس کے بعد سے آپ نے دیکھا کہ وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کسی اور کا وہاں ٹکنا. لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ جی ان کے پاؤں سے زمین سرک رہی ہے، وہاں پہ لوگ ان کے خلاف ہیں. آئے دن لوگ احتجاج کر رہے ہیں کہ جی آپ پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ آپ سے کوآپریشن ہو، آپ کو چاہیے کیا ہے؟ آپ کے 2 وزیر ہیں، مونس کو بھی وزیر بنا دیا، ادھر سے چیمہ طارق بشیر کو بھی چیمہ بنایا ہے، اور اسپیکر آپ وہاں پر بن کے بیٹھے ہیں. ڈسٹرکٹ آپ کو میجر ڈسٹرکٹ دیے ہوئے ہیں علاقے کے، اور کیا چاہیے؟ لیکن بات یہ کہ وہ ہر سیاسی طور پہ کہتے ختم نہیں ہوئی، لیکن اس کی وجہ سے انہیں بہت نقصان ہوگا. اچھا احتشام صاحب، چودھری نثار بھی آج کل سیاست میں کافی بڑے لمبے عرصے کے بعد ایکٹیو نظر آ رہے ہیں. گزشتہ روز بھی وہ کہیں خطاب کر رہے تھے، انہوں نے کہا تھا 4 سال سے اقتدار کا روزہ رکھا ہوا، اب لگ رہا ہے کہ جلسہ اپنے حلقے کے عوام کے ساتھ ہم جلسے میں انہوں نے کہا کہ روزہ کھولوں گا. تو کیا لگتا ہے سر آپ کو، چودھری نثار کوئی بڑا سرپرائز دے سکتے ہیں؟ جو پی ٹی آئی جس سرپرائز کی بات کر رہی ہے وہ چودھری نثار ہو سکتے ہیں، اگر آ جاتے ہیں تو یہ کتنا اچھا ہوگا پاکستان تحریک انصاف؟ سونیا میں ذاتی طور پہ ان کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں. میں یہ بہت نہیں کلیم کرتا کہ میرے بہت گہرے دوست ہیں، لیکن میرے دوست رہے ہیں. اب جب بڑی ان کے ساتھ میری ملاقاتیں ہوتی تھی، اور اب بہت سے حوالوں سے کریکٹر والے آدمی ہیں، کبھی الزام نہیں لگا مال شال کھانے کا. آپ نے دیکھ لیں آج تک جس پارٹی میں اسی پارٹی میں رہے، اور 4 سال تک ان کو خاموش رہنا پڑا، انہوں نے پارٹی تبدیل نہیں کی. آفیشلی پرائم منسٹر نے، عمران خان صاحب نے ان کو دعوت دی، کرکٹ کھیلتے تھے لاہور کالج میں، اکٹھے بھی پڑھتے رہے ہیں، دوست بھی ہیں اور ایک دوسرے کا بڑا احترام بھی کرتے ہیں. اس وقت نہیں گئے تھے، اس وقت کہا جا رہا تھا کہ 25 سے 30 یا 35 تک کے لوگ ایم پی ان کے ساتھ ہیں، تو اس وقت آتے تو زیادہ پوزیشن آف اسٹرینتھ کے ساتھ آتے، زیادہ بات ہونی تھی. بہرحال وقت کی بات ہوتی ہے. لیکن اب سونیا جو مسئلہ بن رہا ہے، اب بزدار صاحب کے بارے میں آپ نے دیکھا کہ گورنمنٹ آج فیصلہ کرتی ہے ان کو ہٹا دیا جائے، کل کہا جاتا ہے نہیں ہٹایا جائے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ کسی اور طریقے سے سوچا جاتا ہے، کوئی حساب کتاب نکالا جاتا ہے کہ ان کو ہٹایا جائے نہ ہٹایا جائے. لیکن اب لوگ بات کر رہے ہیں کہ جہانگیر ترین جس طرح ناراضگی ہے، ان کا گروپ علیحدہ ہو گیا. بڑی لوگوں نے کوشش کی کہ جہانگیر ترین واپس آ جائیں، علیم خان نہیں آئے. اس وقت کوئی اسٹالورٹ بڑا پولیٹیشین پنجاب میں 11-11.5 کروڑ کے صوبے کو لیڈ کرنے کے لیے پی ٹی آئی کے پاس سونیا کوئی آدمی نہیں ہے. ہاں وہ اگر آ جاتے ہیں، ظاہر کمیٹڈ آدمی ہیں. آج ان کو کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا کہ جناب وہ کس ٹکٹ پہ آئیں گے، کس ٹکٹ پہ نہیں آئیں گے. 4 سال تک وہ آرام سے بیٹھ رہے ہیں. اب تو اگر فرض کریں نیا سیٹ اپ بھی بنتا ہے، الیکشن بھی ہوتے ہیں، تو نئے سرے سے ساتھ آئیں گے. میرا خیال ہے کہ یہ پی ٹی آئی کو بہت فائدہ ہوگا ان حالات میں، جبکہ آپ نے دیکھا بہت سارے لوگ ان کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں یا اتحادی جو ہے نا وہ نئے اتحادی بن رہے ہیں. تو میرا خیال ہے اگلے سیٹ اپ میں
خود ان کا جو نثار کا یہ کہنا ہے کہ جی چپ کا روزہ میں نے توڑنا ہے، اور ظاہر سی بات ہے سونیا وہ اکیلے کی پالیٹکس نہیں کریں گے، انہیں کہیں نہ کہیں جانا پڑے گا، کسی پارٹی کو جوائن کرنا پڑے گا. موسٹ پرابیبلی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو جوائن کریں گے اور پی ٹی آئی کو ایک بہت بڑی اسٹرینتھ ملے گی اس سے. صحیح. تو آپ کو یہی لگتا ہے کہ یہ جو سرپرائز جس کی بات کر رہی ہے چانسز ہیں کہ چودھری نثار والا سرپرائز؟ اور دوسرا سر ابھی ہارس ٹریڈنگ کے حوالے سے بھی آپ بات کر رہے تھے، اور ظاہر ہے یہ تمام تر معاملہ اب عدالت میں چلا گیا ہے. اب حکومت نے جو ہے وہ عدالت کے اپنی بال جو ہے وہ عدالت کے کورٹ میں پھینک دی ہے. سر آپ کو کیا لگتا ہے اگر حکومت کے حق میں بھی فیصلہ عدالت سے آتا ہے تو پھر آپ کو لگتا ہے یہ باسی پلٹ جائے گی، یا پھر بھی آپ کو لگتا ہے جیسے آپ نے اشارہ بھی دیا اسٹارٹ میں کہ وہاں پر معاملات ٹھیک نہیں ہیں، پھر بھی صورتحال کچھ دیکھیں ایک کوشچن آف مورالٹی ہے سونیا کہ یہ مورل اسٹرینتھ تو پرائم منسٹر کی ان کی پارٹی کی تو بہت بنی ہے. ابھی لاکھ اپوزیشن والے کہتے رہیں کہ جی 10 بندے پی ٹی آئی کے سندھ ہاؤس میں جو پائے گئے جن کو انٹرو کر کے 2 جرنلسٹ کے انہوں نے ایکسپوز کیا. اب آپ دیکھ لیں بڑی کلپ وائرل ہو رہے ہیں کہ جس برے طریقے سے راجہ ریاض کو ان کے پبلک کے ان کی کنسٹیٹوئنسی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی راج صاحب آپ کو ہم نے وہاں بھیجا تھا پارٹی کے ساتھ رہنے کے لیے، لوگ ہم پہ تھو کر رہے ہیں. میں نے سنا ہے کہ آپ اور یہ کہہ رہے ہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں. یہ جسٹیفائی کرتے ہیں چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں، پھر وہ مورالٹی والی باتیں کہاں گئی؟ چلیں وہ دیکھیں سونیا اب اوور آل کانٹیکسٹ میں اگر آپ چیزوں کو دیکھیں نا تو جس طریقے سے اب ہارس ٹریڈنگ کا معاملہ شروع ہوا، یہ خالی اگر اتحادیوں کی بات ہوتی تو شاید اتنا مسئلہ نہیں. 10 بندے ان کے بٹھا لینا اس سے ان کو بہت نقصان ہوا اپوزیشن. پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہو گیا ہے. بہت اثر آپ کا ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.